नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम 23वें सिपारे पे रोशनी डालेंगे। इसमें शुरू होते ही अल्लाह ताला ने बरज़ख की जिंदगी का तज़किरा किया है। वाक़या यूं हुआ कि बस्ती के लोगों ने उस शख्स को कत्ल कर दिया जो अल्लाह का पैगाम लेके आया था, और अल्लाह ताला ने उसे फौरन जन्नत में दाखिल कर दिया। अल्लाह ताला ने कहा कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ। उसने कहा, काश मेरी कौम के लोग ये जान जाते कि अल्लाह ने मुझे बख्श दिया है और इज्जत वालों में शामिल कर दिया है। इस आयत से मालूम हुआ कि उधर उस आदमी को अल्लाह ताला ने शहीद किया, उधर वो सीधा जन्नत में चला गया और अल्लाह ताला ने उसकी कब्र को उसके लिए जन्नत का टुकड़ा बना दिया। फिर दलाइल तौहीद का जिक्र है। ये जबरदस्त अजीम हस्ती का बांधा हुआ हिसाब है और चांद के लिए हमने मंजिलें मुकर्रर कर दी हैं, यहाँ तक कि इनसे गुजरता हुआ वो फिर खजूर की सूखी शाख की मानिंद रह जाता है। न सूरज के बस में यह है कि वो चांद को जा पकड़े और न रात दिन पर सबकत ले जा सकती है। सब एक फलक में तैर रहे हैं। फिर कुफार की एक चाल का तज़किरा किया है। जब उनसे कहा जाता है कि जो रिस्क अल्लाह ने तुम्हें दिया है इसमें से खर्च करो, तो काफिर मोमिनों से कहते हैं कि भला हम इन लोगों को खिलाएं जिनको अगर अल्लाह चाहता तो खुद खिलाता। बात यह है कि ये नादान अल्लाह के निजाम में इतनी बुनियादी बात भी नहीं समझ सकते कि ये दुनिया अल्लाह ताला ने न खाने पीने के लिए बनाई है न खिलाने पिलाने के लिए। ये दुनिया तो सिर्फ इम्तिहान की जगह है। यहाँ पर कुछ लोगों को खिलाकर आजमाया जा रहा है और कुछ लोगों को भूखा रखकर इम्तिहान में डाला जा रहा है। इसके बाद अल्लाह ताला हशर की मंजरकशी करते हैं। ये तो एक चीख के मुंतजर हैं जो इनको इस हाल में आ पकड़ेगी कि ये आपस में झगड़ रहे होंगे। फिर ना ये वसीयत कर सकेंगे और ना अपने घरों को लौट कर जा सकेंगे। जब सूर फूंका जाएगा तो ये कब्रों से निकलकर अपने रब की तरफ दौड़ पड़ेंगे। कहेंगे कि हाय हमारी हलाकत, हमें किसने ख्वाबगाहों से उठाया। कहा जाएगा ये वही है जिसका अल्लाह ने वादा किया था और नबियों ने सच कहा था। सिर्फ एक आवाज का आना होगा और सब हमारे रूबरू हाजिर हो जाएंगे। उस दिन किसी शख्स पर जरा बराबर भी जुल्म न किया जाएगा और तुमको बदला वैसा ही मिलेगा जैसे तुम काम करते थे। यानी मुतालबा करने वाले इस कदर हवास बाख्ता हो जाएंगे कि इन्हें होश तक न रहेगा कि हम किस चीज का मुतालबा करते रहे हैं और अब हमारे साथ क्या होने वाला है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला अहले जन्नत के लिए सलाम भेजते हैं। अहले जन्नत उस दिन ऐश और निशात के मशगले में होंगे। वो भी और उनकी बीवियां भी साये में तख्त पर तकिया लगाए हुए बैठेंगे। वहां उनके लिए फल और उनकी हस्बे ख्वाहिश चीजें होंगी और ये कि रब्बे रहीम की तरफ से उन्हें सलाम कहा जाएगा। फिर मुजरिमों को सबके सामने छांट कर अलग कर दिया जाएगा। इन दोनों के तबकों के बाद जो बयान है वो निहायत ही इबरत अंगेज है। वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, ऐ मुजरिमों तुम आज अलग हो जाओ। ये हुक्म महशर के दिन मैदान में दिया जाएगा। मुजरिमों से कहा जाएगा, अब तक तो तुम दुनिया में मेरे बंदों के अंदर घुसे रहे हो। एक घर, एक छत, एक मोहल्ले, एक मुल्क, पता नहीं चलता था कि इनमें नेक कौन है मुजरिम कौन है। सब मिलजुल कर रहे हो, लेकिन आज तुम अलहदा हो जाओ। इबादत शैतान से मुराद इताअत शैतान है। अल्लाह ताला उसके बाद इस आयत में ये फरमाते हैं, ए आदम की औलाद, मैंने तुमको हिदायत न दी थी कि शैतान की बंदगी न करना वो तुम्हारा खुला दुश्मन है और मेरी बंदगी करना यही सीधा रास्ता है। अजीजान गिरामी, शैतान की इबादत से मुराद शैतान का हुक्म मानना है, उसकी बातों पर चलना है। क्योंकि कोई इंसान शैतान को सजदा नहीं करता है, सिर्फ उसकी बात मानता है। अल्लाह ताला ने उसको इबादत करार दिया है। हमने आज इनका मुंह बंद कर दिया। इनके हाथ हमसे बोलेंगे और इनके पांव भी गवाही देंगे कि ये दुनिया में क्या कमाई करते रहे हैं। इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम तुम्हारे मुंहों पर मोहर लगा देंगे और तुम्हारे हाथ पांव और जिस्म के बाकी आज़ा खुद गवाही देंगे कि ए अल्लाह, हम तो तेरी मलकियत थे, तूने हमें पैदा किया था, लेकिन इस जालिम ने तेरी मर्जी के खिलाफ हमें इस्तेमाल किया। यानी इंसान के हाथ, पांव, आंखें,
زبان، ناک، غرضیے کے ہر ایک چیز انسان کے خلاف گواہی دینے لگے گی۔ اس دن پتہ چلے گا کہ یہ چیزیں جو انسان اپنی سمجھتا تھا یہ تو اپنی ہی جاسوس نکلی، یہ تو سب کی سب پرائی نکلی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آخرت پر دلائل دیتے ہیں۔ کیا انسان دیکھتا نہیں کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ صریح جھگڑالو بن کر کھڑا ہو گیا۔ انسان اپنی اصل حقیقت کو بھول گیا ہے اور اللہ کے بارے میں مثالیں دیتا ہے، جھگڑے کی باتیں کرتا ہے اور یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اپنی پیدائش کے مرحلوں پر غور کرو گے تو شرما جاؤ گے۔ کہتا ہے کہ کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ یہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی؟ اس سے کہو کہ انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ نیز جب انسان یہ کہتا ہے کہ مر کر مٹی میں مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، تو نئے سرے سے ہم کیسے زندہ ہوں گے؟ ابی بن خلف ایک مکہ کا کافر تھا، اس نے قبر میں سے ایک بوسیدہ ہڈی اٹھائی ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہاتھ میں اسے دبا کے تو یوں اس نے گرایا اور چورا بن کے مٹی کی طرح ریزہ ریزہ ہو کر وہ ہڈی جو ہے وہ اس کے ہاتھ سے نیچے گر گئی۔ تو کہنے لگا کہ یہ کیسے دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے انسان؟ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال من یحیی العظام وہی رمیم قل یحییها الذی انشأها اول مرۃ وهو بكل خلاق علیم۔ یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی بھی چیز کو پہلی مرتبہ پیدا کرنا مشکل ہے اور اسی چیز کو دوسری مرتبہ بنانا زیادہ آسان ہے۔ اس کا کام تو صرف اتنا سا ہے کہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو فرماتا ہے ہو جا اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی حکومت ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اس کے بعد سورہ صافات شروع ہوتی ہے۔ یہ مکی صورت ہے۔ جس دور میں یہ صورت نازل ہوئی اس دور میں کفار مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے، مسلمانوں کو اذیتیں پہنچاتے تھے اور ان کو تنگ کرنے کا ہر حربہ استعمال کر رہے تھے۔ ان حالات سے تنگ آ کر مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت ہجرت حبشہ کر گئی اور مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف 40 صحابہ باقی رہ گئے۔ اس وقت مسلمانوں کے ساتھ کامیابی اور عروج کا وعدہ اس صورت میں کیا گیا۔ کفار مکہ کو سابقہ اقوام کا حال سنا کر یہ بتایا گیا کہ انبیاء کے مخالف قوموں کو ہم نیست و نابود کر دیا کرتے ہیں اور اہل ایمان کو غلبہ دیا کرتے ہیں۔ سب بستہ کھڑے رہنے والوں کی قسم، پھر جو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، پھر جو ذکر قرآن پڑھتے ہیں کہ بلا شبہ تمہارا رب ایک ہی ہے۔ سورہ صافات کی آیت 1 سے 4 تک ہے۔ مفسرین نے اتفاق کیا ہے کہ سورت کی پہلی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی قسم کھائی ہے۔ بلا شبہ ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے مزین کر دیا ہے۔ ان کا یہ حال تھا کہ جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں تو غرور میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھلا ہم ایک دیوانے شاعر کے کہنے پر اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں۔ اہل جنت کا مکالمہ پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کفار کے مقابلے میں اہل ایمان کو جنت میں ملنے والے مقام اور ان کی صفات کا ذکر ہے۔ نیز جنت میں ان کے پاس آپس میں مکالمے کو اللہ تعالیٰ یہاں یوں بیان کرتے ہیں۔ پھر وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر ایک دوسرے کے حالات پوچھیں گے۔ قیامت کے دن میں ان میں سے ایک کہے گا دنیا میں میرا ایک ہم نشین تھا جو مجھ سے کہا کرتا تھا کیا تم بھی اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو؟ اب کیا آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہو کہ وہ صاحب کہاں ہیں؟ یہ کہہ کر وہ جو ہی جھکے گا تو جہنم کی گہرائی میں اس کو دیکھ لے گا اور اس سے خطاب کر کے کہے گا خدا کی قسم تو مجھے بھی تباہ ہی کر دینے والا تھا اگر میں تیری باتوں میں آ جاتا۔ پھر دوستیوں کے حالات بتائے ہیں۔ انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ ہی پایا سو وہ ان کے پیچھے دوڑے اور ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ گمراہ ہو گئے تھے اور ہم نے ان کو متنبع کرنے والے بھیجے۔ دیکھیے کہ ان کا انجام کیا ہوا۔ ہاں اللہ کے خاص بندوں کا انجام بہت ہی اچھا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا تذکرہ ہے۔ ابراہیم نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، وہی میری رہنمائی کرے گا۔ اے پروردگار مجھے ایک بیٹا عطا کر جو صالحین میں سے ہو۔ ہم نے اس کو ایک حلیم لڑکے کی بشارت دی۔ وہ لڑکا جب اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ابراہیم نے کہا بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا ابا جان جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، آپ انشاءاللہ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔
باپ اور بیٹے کی قربانی اور اثار کے بعد اللہ تعالیٰ سیدنا ہارون اور سیدنا موسیٰ کا ذکر کرتے ہیں کہ فرعون اور بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے اللہ نے انہیں مبعوث فرمایا اور ہم نے ان کی مدد کی تو وہ غالب ہو گئے اور ان کا ذکر قیامت تک کے لیے اللہ نے محفوظ کر دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سیدنا الیاس کا ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی قوم کو بال کی پرستش سے روکا، جو 20 گز لمبا اور 4 منہ والا بت تھا جس کا نام بال تھا۔ جب قوم باز نہ آئی تو ان پر بھی عذاب نازل ہو گیا۔ اس کے بعد سیدنا یونس کا ذکر ہے، جب ان کو مچھلی نے نگل لیا تو ہم نے ان کو ان کی تسبیح کی وجہ سے رہائی دلائی۔ پھر اگر وہ اللہ کی پاکی بیان نہ کرتے تو لوگوں کے دوبارہ اٹھائے جانے تک یعنی قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ سیدنا یونس کی رہائی تسبیح کے باعث ہوئی، تو گویا آج بھی اگر کسی قوم پر عذاب کے آثار ظاہر ہوں تو اس قوم کو اپنے گناہوں کی اعتراف کر کے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنی چاہیے۔ سورہ کا اختتام تسبیح اور تقدیس کی آیات کے ساتھ ہے۔ یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں تمہارا رب جو صاحب عزت ہے اس سے پاک ہے، اور نبیوں پر سلام اور سبھی تعریفیں اللہ رب العالمین کے لائق ہیں۔ اس کے بعد سورہ صاد شروع ہوتی ہے۔ یہ مکی صورت ہے۔ کفار کا ایک وفد حضرت ابو طالب کے پاس آیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایتیں کی، اور پھر کہا کہ اگر آپ کا بھتیجا ہمارے دین کو اچھا نہیں سمجھتا تو اس کو کہیں کہ یہ ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دے، نہ یہ ہمارے معبودوں کو بھلا کہے نہ ہم اس سے تعارض کریں گے۔ اس پر حضرت ابو طالب نے آپ کو بلوا کر سرداران مکہ سے ملوا دیا۔ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا، چچا جان، میں تو ان کے سامنے ایک ایسا کلمہ پیش کر رہا ہوں کہ اگر یہ مان لیں تو عرب ان کی بادشاہت قبول کر لیں اور عجم ان کو خراج پیش کریں۔ سرداران قریش یہ سن کر سٹ پٹائے اور پوچھا کہ آخر وہ کلمہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ۔ اس پر انہوں نے کہا، اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، کیا اس نے اتنے سارے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود بنا دیا ہے؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اس کے بعد حضرت داؤد کا تذکرہ ہے۔ کیا آپ کے پاس ان جھگڑا کرنے والوں کی کوئی خبر آئی ہے؟ جب وہ دیوار پھلانگ کر عبادت خانے میں داخل ہوئے، جس وقت وہ داؤد علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ ان سے گھبرا گئے۔ انہوں نے کہا، خوف نہ کیجیے، ہم دونوں کا ایک مقدمہ ہے کہ ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، تو آپ ہم میں انصاف کا فیصلہ کر دیجیے اور بے انصافی مت کیجیے گا اور ہم کو سیدھا راستہ دکھا دیجیے۔ مقدمہ یہ ہے کہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی ہے۔ یہ کہتا ہے کہ یہ بھی میرے حوالے کر دو اور گفتگو میں مجھ پر زبردستی کرتا ہے۔ انہوں نے کہا، یہ جو تیری دمبی مانگتا ہے کہ اپنی دمبیوں میں ملا لے، بے شک تم پر ظلم کرتا ہے اور اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی کیا ہی کرتے ہیں۔ ہاں، جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ اور داؤد نے خیال کیا کہ ہم نے ان کو آزمایا ہے، تو انہوں نے اپنے رب سے مغفرت مانگی اور جھک کر گر پڑے اور اللہ کی طرف رجوع کیا، اور اس انداز سے مغفرت مانگی کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان کو بخش دیا اور بے شک ان کے لیے ہمارے یہاں قربت کا مقام ہے۔ اے داؤد، ہم نے تم کو زمین میں بادشاہ بنایا، تم لوگوں میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو اور خواہشات کی پیروی نہ کرنا، ورنہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گی۔ اس کے بعد حضرت سلیمان کا سبق آموز واقعہ ہے۔ ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیے، بہت خوب بندے تھے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ جب ان کے سامنے شام کو خاص گھوڑے پیش کیے گئے تو کہنے لگے، میں نے اپنے رب کی یاد سے غافل ہو کر مال کی محبت اختیار کی، یہاں تک کہ سورج پردے میں چھپ گیا۔ تو بولے، ان کو واپس لاؤ، اور پھر ان کی ٹانگوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ اس آزمائش کے سلسلے میں مفسرین کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے جہاد کی غرض سے گھوڑے رکھے ہوئے تھے، جن کی تعداد کم و بیش 1000 تھی۔ ایک دفعہ ان کی دیکھ بھال کے سلسلے میں کچھ سستی ہو گئی تو انہیں اس پر رنج ہوا۔ انہوں نے گھوڑوں کو منگا کر پیار کیا اور انہیں تھپکی دی۔ پھر حضرت سلیمان کی دعا ہے، اور بے شک ہم نے سلیمان کو آزمایا، ہم نے ایک تخت پر ایک دھڑ ڈال دیا۔ پھر انہوں نے اللہ کی طرف توجہ کی اور یوں دعا کی کہ اے میرے رب، میری مغفرت کر دے اور مجھے ایسی بادشاہی عطا کر کہ میرے بعد کسی کے شایہ نشان نہ ہو، بے شک تو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ پھر سیدنا ایوب اور ان کے صبر کا ذکر ہے۔ اسی طرح ان کی ابتلا اور آزمائش، ان سے مال و دولت، اولاد، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے صحت بھی لے لی، اور ایک بیوی کے علاوہ کوئی خدمت کے لیے ان کے پاس نہ رہا، تو اللہ تعالیٰ کے حضور دست بدعا ہوئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ، مجھے شفا عطا فرما، تو ارحم الراحمین ہے۔ تو ہم نے کہا کہ زمین پر پاؤں مارو، یہ چشمے کا پانی نہانے کے لیے ٹھنڈا ہے اور پینے کے لیے میٹھا ہے۔
ان سبھی انبیاء کے واقعات میں ایک بات جو مشترک تھی وہ یہ تھی کہ یہ قدسی نفس لوگ ہر قسم کی تکلیف اور مصیبت میں اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے رہے اور اسی سے مدد مانگتے تھے اور شرک کے قریب بھی نہ پھٹکتے تھے. اہل ایمان اور اہل عرفان کا یہی انداز ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابلیس کا ذکر کیا. ابلیس نے کہا تیری عزت کی قسم میں ان سب کو بہکاتا رہوں گا یہ سوائے ان لوگوں کے جو تیرے خالص بندے ہیں. عزیزان گرامی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات ابلیس کو بھی معلوم ہے کہ وہ اللہ کے خالص اور مخلص بندوں کو نہیں بہکا سکتا. یعنی اس وقت ابلیس نے اس حقیقت کا اعتراف کیا کہ جو لوگ اللہ کی یاد میں منہمک رہیں گے میں ان کو نہیں بہکا سکوں گا. وہ خود اس نے اپنے شر سے بچنے کا طریقہ بتا دیا اور اپنی ناکامی کے سبب کا اعلان بھی ساتھ ہی میں کر دیا. اس کے بعد سورہ زمر شروع ہوتی ہے. اس سورت میں ایک جگہ لفظ زمر آیا ہے, اسی مناسبت سے یہ نام رکھا گیا ہے. مکی سورت ہے. اہل ایمان کو استقامت کی تلقین کی گئی ہے اس سورت میں, چونکہ انسان کی تخلیق کی وجہ یہی ہے کہ وہ اللہ ہی کو اپنا مسجود و معبود بناتا ہے اور مالک سمجھتا ہے. اس کی صفات کمال میں کسی اور کو شریک نہیں کرتا. اور یہ ظاہر ہے کہ جب کوئی انسان شرک سے آلودہ ماحول اور معاشرے میں اللہ کی توحید کا ڈنکا بجائے گا تو اس پر اس دور کے لوگ ناراض ہوں گے اور اس کو نشانہ ستم بنائیں گے. اگر وہ ظلم و ستم نہ سہ پائے تو ایسے مقام کی طرف ہجرت کر جانا چاہیے جہاں وہ سکون اور اطمینان سے اللہ کی عبادت کر سکتا ہو. درمیانی واسطوں کی تلاش اور ان کو بنیاد بنانا شرک ہے. ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کا قرب ڈھونڈ سکیں. یہ بات کفار مکہ نے کہی تھی, لِيُقَرِّبُنَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ, اللہ کی ذات جو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے اس تک پہنچنے کے لیے تم واسطے ڈھونڈتے پھرتے ہو. کیا یہ درمیانی واسطہ اللہ سے زیادہ رحیم و کریم ہے یا اللہ کے مقابلے میں تمہاری زیادہ دیکھ بھال کر سکتے ہیں؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ صفات الہی کا تذکرہ کرتے ہیں. اس حقیقت کے بعد اللہ تعالیٰ نے یوں کہا جس میں سب سے پہلے اپنے صفت میں ہدایت دینے کی صفت بتائی. ہدایت اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نتیجہ ہے اور نظام میں کائنات چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ کو کسی معاون اور کسی مددگار کی ضرورت نہیں. اس کے بعد زمین و آسمان کی تخلیق بتائی, رات و دن کے اختلاف اور سورج اور چاند کی حرکت کا ذکر ہے. پھر انسان کی ایک خصلت کا ذکر ہے کہ وہ مصائب اور مشکلات میں اللہ کے حضور جھکتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ رحمت سے نواز دیتے ہیں تو پھر منہ زور ہو کر کفر و انکار کی راہ اپنا لیتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ علم کی فضیلت بتاتے ہیں. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھئے کیا علم والے اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں؟ اب کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے اور وہ شخص اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی میں چل رہا ہے اس کی طرح ہو سکتا ہے جس نے ان باتوں سے کوئی سبق نہ لیا ہو؟ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی نصیحت سے اور زیادہ سخت ہو گئے ہیں. وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے, ایک ایسی کتاب جس میں بار بار یہ مضامین دہرائے گئے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ شرک کی قباحت بتاتے ہیں. ایک ایسا غلام ہو جو کہ مختلف المزاج اور بدخو اور کئی آدمیوں کی ملکیت ہو, اور ایک شریف النفس غلام ہو جو صرف ایک ہی بندے کا غلام ہو, تو کیا یہ دونوں کی حالت برابر ہو سکتی ہے؟ نہیں, ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. پھر اس کے بعد اہل مکہ کو تنبیہ کی ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا ہے انکا میتن و انہم میتون, اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا شبہ ایک دن آپ کو بھی مرنا ہے اور انہیں بھی موت سے ہمکنار ہونا ہے. پھر انہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ آپ کو کس طرح سے ستا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جس دن وصال ہوا اس دن حضرت عمر نے جذباتی ہو کر یہ کہا کہ اگر آج کوئی یہ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہو گئے ہیں تو میں گردن سے اس کی تلوار سے اس کی گردن مار دوں گا. حضرت ابو بکر نے اسی وقت ممبر پہ جا کے خطبہ دیا اور یہ آیت پڑھی کہ افہم مات و قتل انقلبتم علی اعقابکم, کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انسان ہے, اگر وہ قتل ہو جائیں یا وہ وفات پا جائیں تو کیا آپ اس دین سے پھر جائیں گے؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے اس وقت لگا کہ یہ آیت آج ہی نازل ہوئی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.